न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाजरीन, आज फिर से दो कौमी नजरियात की बात की जा रही है कि दो कौमी नजरिया ता अबद जिंदा रहेगा। दो कौमी नजरिया की हकीकत क्या है? क्या दो कौमी नजरिया, क्या में पाकिस्तान से पहले नजरिया जरूरत था, और अब जबकि पाकिस्तान बने 76 साल गुजर चुके हैं, तो क्या अब इसकी कोई गुंजाइश बाकी है? अगर है तो फिर अकलियतें कहाँ खड़ी हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के लिए अकलियतों ने कायद आजम मोहम्मद अली जना का साथ क्यों दिया, और कायद आजम मोहम्मद अली जना ने 11 अगस्त 1947 को पहली आइन साज असम्बली से ये खिताब करते हुए क्यों कहा कि मजहबी मामलात हकूमती अमूर पर असरअंदाज नहीं होंगे। सवाल ये भी है कि क्या जमहूरियत और मजहब को इकट्ठा इस्तेमाल किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है? यानी जब हम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर जफर अहमद, जो कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सियासत भी थे और वो डॉन में कॉलम भी लिखते हैं, और आजकल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल और सोशल रिसर्च भी हैं। और इनके साथ डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब भी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिर कौमी कमीशन बराए मिनॉरिटीज के मेंबर भी हैं। डॉक्टर जफर अहमद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के टॉक शो में। आज जैसे मैंने आपको बताया भी या इंट्रो भी दिया कि लोग आज भी ये बात कर रहे हैं कि दो कौमी नजरिया जिंदा है या अब जिंदा रहेगा। तो हम देखते हैं कि फिर अकलियतें कहाँ खड़ी हैं? क्या इस मुल्क में इसकी फिर बात करने की कोई गुंजाइश है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बज़ाहिर तो ऐसा ही होना चाहिए कि एक नज़रिया जो उसका जो भी सियासी मकसद था वो जब हासिल हो गया तो उसके बाद वो आउटलिव हो चुका है। लेकिन पिछले 77 साल से मुसलसल ये बात कही जा रही है, और आज नहीं कह रहे, 77 साल से बाज़ हल्के हैं वो ये बात कहते हैं और कहते चले आ रहे हैं कि दो कौमी नज़रिया आज भी एक हकीकत है। इसके क्या मंतकी नताइज हो सकते हैं, इसके क्या सियासी नताइज हो सकते हैं, इस पे भी बात हो सकती है। लेकिन क्या इस मौजू पे हमें बात करनी चाहिए या नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक एक गलत बात कही जाती रहे उस वक्त तक सही बात भी कही जाती रहनी चाहिए। नोम चॉम्स्की ने एक दफ़ा कहा था कि हम बहुत सारी बातें बहुत तकरार के साथ करने पे इसलिए मजबूर होते हैं कि वो बातें सही हैं और उनको कबूल नहीं किया जा रहा, तो हमारी भी मजबूरी है कि हम उस बात को दोहराते जाएं जो सही बात है। तो आपने बिल्कुल सही वक्त पे ये प्रोग्राम रखा है कि इधर पिछले कुछ दिनों से ये बात असर नौ कही जाने लगी है, और ख़ास तौर से बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने के बाद एक मरतबा फिर हमें वही दो कौमी नज़रिया एक नई अंदाज में बयान किया जाने लगा है, और ये कहा जा रहा है कि अब दो कौमी नज़रिया दोबारा जिंदा हो गया। बात सिंपली ये है कि हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं। पाकिस्तान में भी दसियों हुकूमतें आईं और दसियों हुकूमतें गिर गईं, तो उससे जो बुनियादी तस्वुरात हैं उनके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश जो है वो एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से 1971 में कायम हुआ। उनके पीछे बंगाली कौमियत का तस्वुर था। आज भी वो बंगाली कौमियत का तस्वुर बहुत मजबूत तस्वुर है,
اور بنگلہ دیش میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بنگالی قومیت جو ہے وہ ناکام ہو گئی یا ختم ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں یہ بحث شروع کر دی گئی ہے، اور کچھ ایسے لوگ جن پہ آج تک میں نے دیکھا ہے کہ کبھی دلیل کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ وہی غلط بات اصرار کے ساتھ کہے جاتے ہیں۔ تو ہماری بھی مجبوری ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو ہم اسی طرح سے تکرار کے ساتھ کہتے رہیں جیسے نوم چومسکی نے اس کا ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان کا جب نعرہ لگایا گیا دو قومی نظریات کا، تو کچھ جو مولوی حضرات تھے یا اس ذہنیت کے لوگ بھی تھے، شاید ان کا یہ تصور تھا کہ یہ خلافت کا دور چلے گا، اور بعد میں یہی بات ہوئی کہ وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ خالصتاً یہ ایک اسلامک ملک ہوگا۔ جیسے منڈل نے بھی، وزیر قانون کا ایک ریزن تو آیا تھا کہ انہوں نے اپنا ریگزینیشن دیا، پھر انہوں نے بات کی کیونکہ ان کا تعلق ڈھاکہ سے تھا، بنگلہ دیش سے تھا، مطلب مشرقی پاکستان سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں الگ کر دیا جب قرارداد مقاصد 1949 میں منظور ہوا۔ تو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر قومیں بھی لیں، بہت ساری ہیں، مذاہب بھی بہت ہیں، تو اس سے ان بیلنس ہونے کے خدشات نہیں ہے کہ آپ پھر ایک اس لے کے آ رہے ہو، کیونکہ وہ میرے خیال سے ایک بینگ ایک کالمسٹ کے بھی، ایک جرنلسٹ کے بھی، کہ وہ نظریہ ضرورت تھا اس وقت، نظریہ ضرورت تھا کہ دو قومی ایک سیپریٹ ملک حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ یا بیانیہ بنا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے دو تین پوائنٹس کو اٹھایا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک کمپیکٹ آنسر دوں اس کا، کہ ان سب باتوں کو میں کور کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ دو قومی نظریہ ایک خاص مرحلے پر ہندوستان میں اس کا ذکر ہوا، 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں، اور قائد اعظم کی تقاریر میں اور ان کے موقف میں اس نے جگہ پائی 1930 اور اس کے بعد کے عرصے میں خاص طور سے۔ قائد اعظم بنیادی طور پر مسلمانوں کو ایک اقلیت دیکھتے ہوئے ایک مقدمہ بنا رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا، بہت مضبوط خیال تھا ان کا، کہ ہندوستان ایک قوم بن سکتا ہے، ایک قوم کے طور پہ ابھر سکتا ہے، ہندوستان میں ایک نیشن اسٹیٹ بن سکتی ہے، بشرطے کہ اکثریت اور اقلیت کی یہ جو تقسیم ہے اس کو پاٹا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان ہندوستان میں صدیوں سے رہ رہے تھے، لیکن اسلام ان کی ایک کلچرل آئیڈینٹی تھی، ایک سورس آف انسپریشن تھا، یہ ایک کلچرل کمیونٹی تھے۔ کچھ سیاسی حالات 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں ایسے پیدا ہوئے جن کے نتیجے میں یہ کلچرل کمیونٹی جو ہے یہ پولیٹیکل کمیونٹی بنی، اور اسے بنایا گیا، ایک پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی یہ بن گئی مسلمانوں کی۔ اور قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ اب ہندوستان میں جو ریپریزنٹیٹیو انسٹیٹیوشنز متعارف ہو رہے ہیں، جو نمائندہ ادارے وجود میں آ رہے ہیں 1857 کے بعد، ان اداروں میں مسلمانوں کو اگر اقلیت کی حیثیت سے نمائندگی دی گئی تو یہ ایک پرماننٹ اقلیت بن جائیں گے، اور ہندو ایک پرماننٹ اکثریت بن جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کسی ملک میں ایک کمیونٹی پرماننٹ اکثریت بن جائے اور ایک کمیونٹی پرماننٹ اقلیت بن جائے تو وہ نیشن ہوڈ نہیں بن پاتی۔ تو اگر ہندوستان میں نیشن ہوڈ بنانی ہے تو مسلمانوں کو ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے، تاکہ ان کے اندر ایک ان کی اپلفٹ بھی ہو، کانفیڈنس لیول جو ہے ان کا اوپر ہو، اور یہ افرمیٹیو ایکشن جسے آج ہم پالیٹکس کی زبان میں کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ایک افرمیٹیو ایکشن مانگ رہے تھے۔ یہ چیزیں ریجیکٹ ہوتی رہیں، ان کی ساری دلائل جو تھے 1916 لکھنؤ پیکٹ، اس کے بعد جو ہے 1927 میں مسلم پولیٹیکل لیڈرز کا اجتماع اور دہلی مسلم پروپوزل جسے کہا جاتا ہے، ان کے 14 پوائنٹس، یہ سب
فائنلی جا کے 1940 میں انہوں نے وہ ریزولوشن پیش کی جو لاہور میں پیش ہوئی. اس میں بھی ہندوستان کو مکمل طور سے تقسیم کرنے کی بات نہیں تھی بلکہ ایک کانفیڈرل ارینجمنٹ کا ذکر تھا. تو خیال یہ تھا کہ اس سارے طریقوں سے جو وہ پیش کر رہے ہیں مسلمان جو ہیں وہ ایک ایز اے کمیونٹی ایز اے پولیٹیکل اینٹی ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے. یہاں یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم جب مسلمانوں کو ایک قوم کہہ رہے تھے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم نہیں کہہ رہے تھے. گاندھی نے پریسائزلی ان سے پوچھا بھی. بڑی مشہور گاندھی کرسپونڈنس ہے. اس میں گاندھی کا سوال تھا کہ آپ جب مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کون مسلمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح کا جو مسلم قوم کا تصور تھا وہ کوئی ریلیجس تصور نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل تصور تھا in the context of United India. ٹھیک ہے. جب اس کے لیے یونائٹڈ انڈیا میں وہ کچھ حاصل نہ ہو سکا وہ جو وہ چاہتے تھے، تب پارٹیشن تک نوبت پہنچی. اور پارٹیشن بھی جناح صاحب کا سجیشن نہیں تھا. یہ جب کیبنٹ مشن پلان ناکام ہوا تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ ہندوستان کی پارٹیشن ہو، اور وہ پارٹیشن ہو گئی. پارٹیشن کے بعد آپ نے 11 اگست کا ذکر کیا. 11 اگست کی اسپیچ بڑی آئی اوپنر ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت فسادات ہو رہے تھے، ہنگامے ہو رہے تھے، جناح صاحب نے جو ہے وہ نان مسلمس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کو یقین دہانی کراتے ہوئے یہ گفتگو کی. میرا خیال یہ کہ اس تقریر کے اندر اس سے زیادہ ہے، اور وہ ان کا پورا فلسفہ ہے جس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہندوستان میں. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک مسلم اقلیت اور ہندو اکثریت کی ایک ایسی تقسیم ہوئی کہ یہ جو تقسیم تھی یہ ایک پرماننٹ فیچر بنتی جا رہی تھی. اگر یہ نہ ہوتی اور یہ متحد ہو جاتے تو اب آپ سوچیں جناح صاحب الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں اپنی اس تقریر میں. یعنی آفٹر calling the Muslims a separate nation or two nation theory اور that 11 اگست کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہندو مسلم تضاد حل کر لیا جاتا تو دنیا کی کسی بیرونی طاقت میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ 40 کروڑ کی ایک قوم کو اتنا عرصہ غلام بنا کے رکھتی. اب وہ اسی 40 کروڑ کی ایک قوم کہہ رہی. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ مسلم قومیت کا جو ان کا تصور تھا وہ پیورلی انڈین کانٹیکس میں تھا، یونائٹڈ انڈین کانٹیکس میں. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی اس غلطی کو سامنے رکھیں اور پھر گریٹ برٹن کی مثال لیں کہ جہاں پہ ایک زمانے میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کا بڑا جھگڑا تھا لیکن انہوں نے اس کو ریزالو کر لیا. یہ ایک سکسیس اسٹوری ہے. اور یہ اس طرح ہوا کہ اسٹیٹ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا. اور آج برطانیہ میں جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس موجود ہیں لیکن ریاست کے قوانین کی نظروں میں وہ برابر ہیں. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ناؤ دس از بیفور یو، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہیں، قانون کی نظر میں سب شہری برابر ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ with the passage of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. پھر کوالیفائی کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ کو خود ہی. اٹس اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ اسپیچ. یہاں پہ وہ پاز لے کے کوالیفائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں not in the religious sense because that is the personal faith of an individual but as the citizens of the state. میرا خیال تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ کلیئر کوئی ویژن ہو نہیں سکتا جو جناح صاحب نے پیش کیا. پھر آپ نے جیسے جوگندر ناتھ منڈل کا ذکر کیا، وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا 10 ستمبر کو جب اجلاس ہوا، اور ابھی قائد اعظم اس کے پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس اجلاس کو شروع کرنے کے لیے جن صاحب کو چیئرمین کی سیٹ پہ، صدر کی سیٹ پہ بٹھایا وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے. انہوں نے پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے لیے کاروائی شروع کی اور قائد اعظم الیکٹ ہوئے اور وہ پریزیڈنٹ بنے. قائد اعظم نے جو اپنی پہلی کیبنٹ اناؤنس کی اس میں جوگندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون بنایا. اگر اسے کل کو ایک خلافت بننا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خلافت کا جو آئین ہوتا
وہ ایک ہندو سے پیش کروایا جا رہا ہوتا۔ تو قائد اعظم کے ذہن میں یہ نقشہ تھا ہی نہیں۔ اور ایک اس سلسلے میں آخری بات میں آپ سے کہوں جی کہ آپ سے 2-3 سال پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ ذرا میں یہ دیکھوں کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد کیا ہوا۔ تو آپ دیکھیں 11 ستمبر 1948، 1948 ان کا انتقال ہوا۔ اگلے دن ان کی تدفین ہوئی اور اس کے اگلے دن کے اخباروں میں ان کی تدفین کی خبریں شائع ہوئی۔ تو میں نے ڈان کا اس تاریخ کا شمارہ نکال کے دیکھا کہ ڈان نے کس طرح سے ان کے فیونرل کی اور تدفین کا ذکر کیا۔ تو مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ پہلا پیراگراف یہ ہے خبر کا کہ قائد اعظم کے جنازے کو کندھا دینے والے 4 لوگوں میں جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں ایک ہندو کا وزیر بننا اور وزیر کی حیثیت سے اتنی اہم وزارت اس کو سپرد کیا جانا، اور اس کا جو سمجھے قائد اعظم کی ٹیم میں اس کی حیثیت تھی اس کو پیش نظر رکھیں تو قائد اعظم کا جو تصور پاکستان تھا وہ تو یہ تھا ایک سیکولر، ایک لبرل ڈیموکریٹک کانسیپٹ۔ بعد میں کیا ہوا یہ کل کہانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم ڈاکٹر جے پال چھابڑیا کی طرف چلیں گے۔ یہ جو اب بات کی جا رہی ہے 2 قومی اس کے خدا نخواستہ کیا نقصان کیا ہو سکتے ہیں، یا یہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو پاکستان میں؟ وہاں پہ تو بنگلہ دیش میں ایک بات سامنے آئی ابھی، اس سے پہلے جب وہ بنگلہ دیش بنا تو اندرا گاندھی صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ کا 2 قومی نظریہ کہاں گیا، لیکن اب یہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ اس طرح کی بات کر کے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ اندرا گاندھی کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جی تھا۔ جی۔ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کہہ رہی تھی۔ ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشنز جس طرح سے کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہسٹورینز کا بھی پریزنٹیشن کا یہ طریقہ ہو۔ ان معنوں میں تو 2 قومی نظریے کو نقصان پہنچا بنگلہ دیش بننے سے کہ اگر واقعی 2 قومی نظریہ جو ہے وہ انٹیکٹ تھا پاکستان بننے کے 24 سال بعد بھی، تو وہ قوم جسے ہندو قوم سے ہٹ کے ایک الگ قوم مسلمان قوم کہا گیا تو اس کے اندر تقسیم کیوں ہوئی، اور اس کا اکثریتی حصہ جو ہے وہ ایک الگ قوم کیوں بن گیا۔ یعنی 54% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی جو بنگال میں تھی وہ ایک الگ کیوں ہو گئی، اور 46% جو ہیں وہ رہ گئے پاکستان کے نام سے۔ تو یہ تو اس طرح کی بحثیں ہیں۔ بات سمپلی یہ ہے کہ جو 11 اگست کی اسپیچ تھی اس میں جناح صاحب نے کیوں یہ فکر کی کہ اس وضاحت کے ساتھ وہ بیان کریں ماضی کی جو بھی تعبیر ہے اس کو۔ دیکھیے، جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا، اور بحیثیت مجموعی کو 17-18% غیر مسلم پاکستان میں رہتے تھے۔ اس بات کا احتمال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اگر جناح صاحب 2 قومی نظریے کے تسلسل کا اعلان کرتے تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ یہ کہتے کہ مشرقی پاکستان کے فلاں فلاں ڈسٹرکٹ میں ہم اکثریت میں ہیں، اور آپ کا جو 2 قومی نظریہ تھا جس کے تحت آپ نے ہندوستان تقسیم کیا، اب اسی 2 قومی نظریے کے ذریعے سے ہم پاکستان کی تقسیم کروائیں گے۔ تو قائد اعظم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے بتایا کہ بھائی 2 قومی نظریہ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں اس وقت ہمیں پیش کرنا پڑا جب مسلمانوں کو آپ اس وائڈر نیشن ہوڈ میں انٹیگریٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو ہمیں اب پاکستان میں وہ نیشن ہوڈ ڈیولپ کرنی ہے جس کے اندر ہم ہندوؤں کو بھی انٹیگریٹ کریں، کرسچنز کو بھی انٹیگریٹ کریں، اور یہ ایک وائڈر کراس ریلیجس کمیونٹی بنے پاکستانی نیشن ہوڈ کی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فلسافیکلی، ہسٹوریکلی یہ پوزیشن سب سے ریلیونٹ پوزیشن ہو سکتی تھی، سب سے ریشنل پوزیشن ہو سکتی تھی جو جناح صاحب نے پیش کی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جیسے یہ موجودہ سیاسی سنیریو میں اگر ہم جاتے ہیں تو بڑا انتشار سا نظر آ رہا ہے، بڑی کشمکش شورش سی نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں جو سوال کیا تھا پہلے آپ کو
کہ قومی یکجہتی ایک سیاسی ان کی عام آنگی نظر نہیں آ رہی، سیاسی جماعت اعلیٰ ملک کو بڑا نقصان ہے اس سے، پھر اس طرح کے ایشو بھی، دو قومی نظریات کو ایشو کو بھی سامنے لانا، اس سے قومی یکجہتی یا بین المذاہب کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے یا کیا جی پہنچتا ہے؟ جی، بالکل، جی۔ میں یقیناً اس پہ بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پاکستان بننے کے بعد اس ملک کے وحدت کا، اس کی ترقی کا راز اس چیز میں مضمر تھا کہ ہم پاکستان کو ایک جینون ڈیموکریٹک، ایک جینون فیڈرل اور ایک جینون سیکولر اسٹیٹ بناتے ہیں۔ ہوں۔ ہم نے یہ تینوں چیزیں نہیں کی، اور پاکستان میں پیچھے 77 سال سے یہ فالٹ لائنز موجود ہیں کہ فیڈریشن بنانے کے بجائے ہم نے ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ اسٹیٹ بنائی، ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانے کے بجائے ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی، ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے بجائے ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جہاں کم و بیش سبھی حکومتوں نے ریاست کے لیے اور اپنے لیے مذہب کے نام کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اپنے، سمجھیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب تو اس کی لڑائی بھی ختم ہو گئی، کیونکہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک سیکنڈری رول ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ ایک بالکل پلائبل پارلیمنٹ کے طور پہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ایک سمجھیں کہ ایک دکھاوے کی سیاسی حکومتوں کا رول پلے کرنے کو تیار ہیں۔ فیڈریشن ہماری مضبوط نہیں ہو سکی، ہم نے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے 18th امینڈمنٹ پاس کی، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور جہاں تک بین المذاہب ہم آہنگی ہے، اس میں ہمارا ریکارڈ اور بھی زیادہ خراب ہے، اور اس میں ریاست کا، حکومتوں کا کردار سب سے زیادہ قابل اعتراض ہے، جنہوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا، مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا، انتہا پسند مذہبی تنظیمیں بنائیں، ان تنظیموں کو مسلح کیا، ان کو اسٹیٹ کے امور میں ڈائریکٹلی انوالو کیا، انہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ وہ اٹانومس بن گئے۔ اور اب وہ اٹانومس بن کے اسی اسٹیٹ کو، اس کی ریٹس کے خلاف کام کر رہی ہیں، جو طالبان ہم نے بڑے فخر سے 1994-95 میں بنائے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل ہوگی سینٹرل ایشیا تک۔ اب وہ سینٹرل ایشیا تو چھوڑیے، افغانستان چھوڑیے، اب وہ پاکستان میں اپنا ایجنڈا پھیلاتے پھر رہے ہیں اور مسلح طریقوں سے کر رہے ہیں۔ ہم نے برسوں جہاد کے نام پہ پروجیکٹ چلایا، اب ہم رد الفساد کے نام سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری میں نے میجر فالٹ لائنز بیان کی، تینوں کی تینوں ماضی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو چکی ہیں۔ لیکن بس سمجھنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر جے پال چھابڑیا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو قومی نظریہ جب یہ بات کی جاتی ہے، پھر ایک طرف قائد اعظم کا پاکستان کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے کہ سیم چیز ہے، جبکہ دو قومی نظریات ہم کہتے ہیں کہ ملکوں کی تقسیم تھا؟ تھینک پھر یو یہ سیمسن، بہت ایک اچھا موضوع ہے، اور ڈاکٹر جعفر صاحب نے جو بہت تفصیلی اس پہ بات کی ہے، جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ٹرمینالوجی بہت مشہور ہے، نظریہ ضرورت۔ تو یہ اس وقت کی ایک نظریہ ضرورت تھی، ایک سلوگن چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، اور ایک مسلمانوں کو، کیونکہ مسلم لیگ اس طرح الیکشن بھی جیت پائی تھی اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں بھی کامیاب ہوئی تھی، اور اس لیے یہ ایک نعرہ دیا گیا تھا، باقی یہ ایک سلوگن تھا۔ اور باقی تو جعفر صاحب بھی تسلیم کریں گے، جب وہ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں یا ہسٹری پڑھاتے ہیں، تو نیشن کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے، ہر جو لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، جن کی لینگویج ہوتی ہے، کلچر ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، وہ قومیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ مسلمان کیونکہ پوری ایک قوم نہیں ہو سکتے دنیا میں، اگر اس طرح ہوتے تو آج سعودی بھی وہی مسلمانوں کی ایک قوم ہوتا، دبئی بھی ہوتا، اور تمام ملک ایک دوسرے کو نیشنلٹی بھی نہیں دیتے، سٹیزن شپ نہیں دیتے، کیونکہ وہ
ایک نیشن نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے مذہب کے بنیاد پر تو نیشن نہیں سکتی. ایک تو یہ کلیئر ہے. دوسرا، پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب پاکستان بن گیا تو عوامی لیگ کا بنیاد رکھی گئی. اور عوامی لیگ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی مسلم لیگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی تو پاکستان بن گیا ہے. تو انہوں نے الگ گروپ بنا دیا تھا عوامی لیگ کے نام سے. اور اس کا بعد میں 71 میں اور بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے الگ ملک لے لیا بنگلہ دیش کے نام سے. کیونکہ قوم مذہب کے بنیاد پر نہیں ہوتی. قوم لینگویج پہ ہوتی ہے، کلچر پہ ہوتی ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بنگالی بھی قوم ہے. اور پاکستان میں اگر بچے ہوئے پاکستان میں بھی ہم دیکھیں گے، جب یا پاکستان بن گیا تھا تو جی ایم سید صاحب نے، جس نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کروائی تھی، وہ بھی ساری عمر پھر سندھی نیشن کا، سندھی قوم کا کیس لڑتا رہا. تو کیونکہ وہ مسلمانوں کو اگر قوم مانتا تو پھر وہ سندھ کی بات نہیں کرتا اور سندھی نیشن کی بات نہیں کرتا. تو یہ ایک وقت کی ضرورت تھی، ایک سلوگن تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کو میں بہت ہی ایک ذہین ایک سیاستدان سمجھتا ہوں، بیرسٹر تھے، اور انہوں نے ایک وقت پہ ایک سلوگن دیا اور اس کے بنیاد پر پاکستان کو ایک قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. اور جب آپ دیکھتے، اگر کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل ایک سیکولر تھے، اور میں آج بھی بول رہا ہوں اور کسی بھی فورم پہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ سیکولر تھے، وہ مذہبی کبھی بھی نہیں تھے. اگر وہ مذہبی ہوتے تو جوگیندر ناتھ منڈل کبھی بھی ان کی سپورٹ بھی نہیں کرتے. جوگیندر ناتھ منڈل ان کا پرانا الائی تھا. اور صرف جو جعفر احمد صاحب نے ذکر کیا کہ وہ اس کو لا منسٹر بنایا تھا، تو وہ صرف لا منسٹر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کوئی دوستی میں، لیکن جوگندر منڈل کو میں کو فاؤنڈر آف پاکستان سمجھتا ہوں. کیونکہ جب وہ بنگلہ دیش جوائنٹ بنگال تھا تو وہاں 22 پارلیمنٹرین تھے جوگندر ناتھ منڈل کے. اگر وہ مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا تو مسلم لیگ کا وہاں وزیر اعلیٰ یا حکومت نہیں بن سکتی تھی. جو سہروردی وہاں وزیر اعلیٰ بنا تھا تو وہ بھی جوگندر ناتھ کی منڈل کی مدد سے بنا تھا. اور جوگندر ناتھ منڈل کو صرف 47 میں لا منسٹر نہیں بنا تھا، لیکن 46 میں جو انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی اس میں بھی مسلم لیگ نے، قائد اعظم نے مسلم لیگ کی طرف سے لا منسٹر جوائنٹ انڈیا میں بھی جوگندر ناتھ منڈل کو بنوایا تھا، کسی مسلمان کو نہیں بنوایا تھا. اور جوگندر ناتھ منڈل کو صرف لا منسٹر نہیں بنایا تھا، اس کو لیبر منسٹر بھی بنایا تھا. وہ اسپیکر بھی تھا، جو جعفر صاحب نے ذکر کیا کہ 11 اگست کی اسپیچ کو پرزائڈ جوگندر ناتھ منڈل نے کیا. اور 48 میں جب لڑائی لگی ہندوستان پاکستان کی تو کشمیر کمیٹی کا پہلا چیئرمین بھی جوگندر ناتھ منڈل کو بنایا گیا. اور میں نے اس لیے آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں، میں اپنی جب مینارٹی کمیشن میں تھا تب میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اب بھی ضرورت ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ ہندو کو بنائیں. اور اگر یہ اپرچونٹی مجھے دی جاتی ہے تو آئی کین سالو دس ایشو. تو یہ آن دا ریکارڈ ون نوٹ ہے. اور قبلہ آیا صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کی میٹنگ میں میری سپورٹ کی کہ ڈاکٹر جے پال کی آئیڈیا کی میں سپورٹ کرتا ہوں. کیونکہ میں نے وہاں پلیڈ کیا تھا کہ یہ مشہور کہاوت ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو وائی ناٹ وی شوڈ ٹاک اگینسٹ دا مودی گورنمنٹ کہ ہم پاکستان کے اتنی ایک پیٹریوٹک محب وطن سن ہیں اور یہاں کے فرزند ہیں، اور یہ لڑائی ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور کشمیر کو ایک مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو میں اس لیے بھی سیکولر کہتا ہوں کہ وہ انٹرفیتھ میرج میں یقین رکھتے تھے. وہ اس کا ڈسکشن میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ شادی کر رہے تھے روتی سے تو ان کے فادر سے اس کا ڈسکس ہوا تھا. تو وہ بالکل ایک سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، اور ان کی جو دوستی تھی وہ ایٹ اے ٹائم، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا واحد آدمی تھا جو ایٹ اے ٹائم کانگریس کا بھی ممبر تھا، کانگریس میں بھی کام کر رہا تھا، ایٹ اے ٹائم مسلم لیگ میں بھی کام کر رہا تھا. ایسی مثال کہیں اور نہیں ملتی کہ یو کے میں یا امریکہ میں. تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری جو جعفر صاحب نے بھی ذکر کیا، جو ان کی 11 اگست کی اسپیچ ہے، میں اس کو فرسٹ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کو ہسٹری میں شامل کرنا چاہیے، کتابوں میں پڑھانا چاہیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ کرنا چاہیے. کیونکہ قائد اعظم نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی، اگر وہ نہیں کرتے
تو जोगेंद्र नाथ मंडल कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करते, और उसके आपको ये भी साबित करता है कि जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान में बनाया गया तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने उस पर रेजिस्ट किया और उस पर रिजाइन करके वो हिंदुस्तान चले गए, और सारी जिंदगी उन्होंने एज अ वहाँ रिफ्यूजी, एक शरणार्थी की जिंदगी गुजारी। तो ये एक तारीख का हिस्सा है, उसकी जो रेजिग्नेशन है वो मौजूद है। और इसके अलावा भी अगर क्रिश्चियनों को देखेंगे तो एसपी सिंघा का कोई दिमाग खराब नहीं था कि उन्होंने जो सपोर्ट किया था उनको, ये पंजाब हमें मिल भी नहीं सकता था पाकिस्तान को अगर एसपी सिंघा वोट नहीं देते और दो क्रिश्चियनों के और भी वोट नहीं दिलवाते। तो उन्होंने जो वोट दिया था, सपोर्ट किया था, वो इसलिए किया था कि कायदे आजम का जो कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ सेक्युलर स्टेट एंड ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, तो इस कमिटमेंट पे। और इससे पहले भी आप देखेंगे तो साइमन कमीशन में भी क्रिश्चियनों ने लिख कर दिया था कि हमारी जहां जहां आबादी ज्यादा है वो इसे पाकिस्तान के शामिल किए जाए। तो क्रिश्चियनों का कोई दिमाग खराब नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके क्लियर विजन था कायदे आजम की जो मोहम्मद अली जिन्ना की कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान विल बी ए सेक्युलर स्टेट एंड ऑल द सिटीजन्स विल हैव इक्वल राइट्स। तो इस कमिटमेंट में क्रिश्चियनों ने भी उसकी हिमायत की, और उसका सबूत है एसपी सिंघा ने उसको वोट दिया और पंजाब पाकिस्तान में शामिल करवाने में रोल प्ले किया। और जो जोगिंदर नाथ मंडल थे उन्होंने एक भरपूर अपना रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूँ ये अभी जो ये टू नेशन थ्योरी की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान में तो पढ़ाया जाता है, जाफर साहब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं, जिसमें बलोच भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बंगाली तो हमसे अलग हो गए। उन्होंने ही मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में डली थी, और आज वो हमारे साथ नहीं है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सही करना चाहिए। जो कायदे आजम का विजन है रियल, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और ये पाकिस्तान बहुत ही एक खूबसूरत एक प्रॉस्पेरस मुल्क बन सकता है, लेकिन हमें इक्वलिटी देनी पड़ेगी तमाम सिटीजन्स को, और जो करप्शन है उसको खत्म करने पड़ेगा। इंडिया एजुकेशन को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। जो कायदे आजम का डिसिप्लिन, यूनिटी और फेथ का स्लोगन था, उसको जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, सिर्फ कायदे आजम को सिर्फ नोट के पैसों पे तस्वीर का ही सिर्फ हिस्सा बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान सही नहीं हो सकता, और ये तरक्की भी नहीं कर सकता। और आज का तो इस दौर में तो कभी भी दो कौमी नजरिए की जरूरत भी नहीं है। और दो कौमी नजरिया एक स्लोगन था, उसका सबूत इसमें भी है। 500 साल तक तो मुगलों ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान पे, तो उस वक्त क्यों नहीं दो कौमी नजरिया था? तो वहां भी तो हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, आपस में भाई थे। और आज भी पाकिस्तान में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं वो भाई हैं, आज भी इंडिया में। और जो पहली दफा जो दो कौमी नजरिए को पेश करने वाला सर सैयद अमन खान जिसने पेश किया, उसकी फैमिली तो इंडिया में ही रहती है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चला रही है, उसकी फैमिली का कोई भी बंदा पाकिस्तान नहीं आया। तो वो मैं समझता हूँ, तो इसलिए मजहब पे कोई कौम नहीं है, और सारे लोग आपस में भाई हैं। और जो एक ये उस वक्त की एक जरूरत थी जिसको उस वक्त स्लोगन बनाया गया, और आज तमाम लोगों को, अपने तमाम कौमों को, अगर हम उस वक्त बंगालियों को लैंग्वेज भी उनकी मान लेते तो ये हमारी गलती नहीं होती, उनको भी हम बराबरी देते, तो आज बंगाली हमारा हिस्सा होते, हमारे मुल्क में साथ होते, और हमारा मुल्क और भी ज्यादा तरक्की करता। डॉक्टर साहब, एक बड़ा लम्हा सा फिक्रिया है कि अगर अगर ये रियासतें मजहबी रियासतें बनाना ही मकसूद था, जिस तरह के इंडिया में हिंदू या पाकिस्तान में मुसलमान, तो एक बड़ी सारी तादाद तो इंडिया में रह गई थी, बड़ी अच्छी किस्म की, जो नई दिल्ली, कलकत्ता और बहुत सारी रियासतें बड़ी थी। तो डॉक्टर साहब, जी जी जयपाल साहब, जी आपने जी। बात मेरी सुनी कि अगर मजहबी रियासत ही मकसूद था तो इंडिया में तो एक ज्यादा तादाद में मुस्लिम, बड़े अच्छे मुस्लिम वहां पे रह गए थे। नहीं नहीं, कोई भी मजहबी नहीं थे। मैंने जैसे बोला कायदे तो मोहम्मद जी अली जी। जिन्ना तो ये ना ना, बिल्कुल मैं सेक्युलर। यही कह रहा हूँ, मैं यही हाँ कह रहा हूँ कि समझने की बात है जो आज हाँ। ये नारा लगा रहे हैं कि ये मजहबी रियासत बनाना मकसूद वो था। गलत गलत नारा लगा हाँ, रहे हैं और हम्म, एक गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। अगर ऐसा हम्म, होता तो फिर बंगाली हमसे अलग नहीं होते। हम्म, और आज भी हमारे मुल्क में कई जो सिंधी सेपरेटिस्ट जिनको हम गलत या हम सपोर्ट नहीं करते,
لیکن ایک سندھی رائٹس کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، تو یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ اور بلوچوں کو ہم دیکھیں کہ بلوچ ہمارے بھائی جو ناراض ہیں، ان کو پورے حقوق نہیں مل رہے، تو ان کو تمام لوگوں کو، میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں پنجاب گیا تھا تو وہاں اس وقت بھی میں نے 88 میں 87 میں اسپیچ کی تھی کہ جیسے گھر میں 4 یا 5 ہم بھائی ہوتے ہیں، جو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام نہیں کرتے تو الگ ہو جاتے، تو اسی طرح ہمارا بنگالی بھائی تھے جو الگ ہو گئے، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسی غلطی نہ کریں، اور اب جو بلوچ ناراض ہیں یا جو سندھی ناراض ہیں، ان کو بیٹھ کر تمام چیزوں کا سولوشن موجود ہے، اور تمام چیزوں کا حل موجود ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں دیکھیں 14 لینگویجز کو انہوں نیشنل لینگویجز مانا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہیں مان سکتے؟ ہمارے بھی جتنی نیشنز ہیں ان کی جو لینگویجز ہیں ان کو نیشنل لینگویجز مانا چاہیے، اس میں کوئی ملک ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں ان کو رائٹ دینا چاہیے کہ پنجابی اپنے بچوں کو مدر ٹنگ میں پڑھائیں، بلوچی اپنے مدر ٹنگ میں پڑھائیں، سندھی اپنے مدر ٹنگ پہ پڑھائیں، اور جو پٹھان ہے پشتو میں پڑھائیں، تو اس سے لینگویجز بڑھیں گی اور ہماری ترقی ہوگی۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے اسپیچ دیکھی تھی کہ کوئٹہ میں تمام لوگ سٹیزن، عام سٹیزن بھی 3 لینگویجز میں بات کرتا ہے، تو میں جی سمجھتا ہوں ہمیں اپنے ملک کو ترقی کرنی ہے، اور قائد اعظم کا جو ویژن ہے، سیکولر ویژن ہے، اس کو کہیں بھی کوئی بھی ڈیبیٹ کریں، یہ تو غلط نعرہ جو بولتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ میں بھلے پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہوں، میں سینئر، لیکن اس کے باوجود میرا اپنا اوپینین ہے، وہ میں اوپینین ہر جگہ رکھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جی نے جو پاکستان بنایا تھا وہ سیکولر بنایا تھا، اور 2018 سے پہلے جب عمران خان آئے تھے کراچی میں تو ان کو میں نے ایک تصویر بھی پریزنٹ کی تھی، اور اس پہ میں نے یہی لکھوایا تھا کہ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، کہ یہ میں نے ان کو تصویر بھی پیش کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا، ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ اپنا اوپینین نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ اپنے حقوق کی نہیں لڑتے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، لیکن میں اپنے حقوق کی بات ضرور کروں گا، اور کوئی بھی ایسا لا بنے گا جو میرے حقوق کے خلاف ہوگا تو میں تو اس کو ریزسٹ کروں گا۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب 18ویں ترمیم میں ہمارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہمارے اس میں پابندی لگائی گئی 18ویں ترمیم میں کہ نان مسلم ناٹ ایلیجیبل ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو میں نے تو اس پہ بولتا ہوں کہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ نہ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹرین کھڑا ہوا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ نون لیگ کا، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پہ پابندی کیوں لگانی چاہیے، کیونکہ ہم تو ایکول سٹیزن ہیں، اور ہمیں ایکول سٹیزن، ہم کوئی مائگریٹ کر کے بھی نہیں آئے، ہمارے تو باپ دادا یہی رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور ہم سن آف سائل ہیں، اور مجھے بھی اتنے حقوق ملنے چاہیے جتنے بلاول بھٹو یا عمران خان یا نواز شریف یا مریم نواز شریف کو ہیں۔ جی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، آپ سے میں ایک تو ہماری مذہبی ریاست کی بات ہوئی، پھر آپ جانتے ہو کہ بلوچستان وہ بعد میں جوائن کیا پاکستان کو، اس سے پہلے پھر سرحد نے کیا، پہلے پنجاب تھا، پھر سرحد نے جوائن کیا، پھر بلوچستان نے یوسف زئی کی کوششوں سے یہ بلوچستان بھی آیا، پھر صدر ایوب نے 1 یونٹ رکھنے کا ایک زور دیا جو آرمی وہاں پہ آباد بھی کی۔ یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ بلوچ قوم ہو گئی، پٹھان قوم ہو گئی، یہاں پہ مذہب کا تو کچھ سمجھ نہیں آتی، اگر مذہب کی بات ہوتی تو پھر سرحد اور پھر بلوچستان پھر 1 یونٹ، یہ سارا کچھ کیسے، کیوں ایسا تھا؟ جی دیکھیں اصل میں تو ہوا یہی ہے نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان جب بنا تو 3 بنیادی تصورات تھے جو اس اسٹیٹ کے لیے مختلف الفاظ میں پیش کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہوگی، اور جناح صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں ویسی ہی جمہوریت ہوگی جیسے کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں ہے، اور ویسی فیڈریشن ہوگی جیسے امریکہ میں بھی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن اتنے ہی قریبی ریلیشن ہوں گے جتنے امریکہ اور کینیڈا کے ریلیشنز ہیں۔ تو ایک تو یہ جمہوریت کا تصور تھا، دوسرا فیڈریشن کا تصور تھا۔ اس تصور کے اندر ہی یہ بھی خیال پوشیدہ تھا کہ ساری فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کو میکسیمم اٹانومی دی جائے گی۔ 1927 میں جب قائد اعظم مطالبہ کر رہے تھے کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے اور سرحد کو صوبہ بنایا جائے اور بلوچستان کو صوبہ بنایا جائے،
تو ساتھ میں یہ بھی مطالبہ تھا جو ان کے 14 نکات میں زیادہ وضاحت سے پیش ہوا کہ جو نئے صوبے بنائے جائیں گے ان کا بھی جو کوانٹم آف اٹانومی ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا پہلے کے صوبوں یعنی یو پی کا اور پنجاب اور بنگال کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹانومی کا کانسیپٹ وہاں موجود تھا۔ پھر جب پاکستان بنا تو ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ یہاں پہ بحث کر کے رک جاتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، ہندوستان کی تقسیم دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اس تقسیم کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیے، اگر تو صرف دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہوتا تو وہ سوال پیدا نہ ہوتا جو ابھی آپ نے اٹھایا ہے کہ ہندوستان میں تو اب بھی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اور شاید پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ تو دو قومی نظریے نے ہندوستان کے مذہبی تضاد کو تو حل نہیں کیا۔ اس کا تو سیدھا جواب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو قوم کا تصور، مسلمان قوم کا تصور ہندوستان میں دے رہے تھے وہ صرف ہندوستان کے لیے تھا، اس میں افغانستان کے اور انڈونیشیا کے اور ایران کے مسلمان شامل ہی نہیں تھے، تو یہ مذہبی تصور ہی نہیں ہوا۔ پھر اسے ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں اس نظریے کو پیش کیا گیا، تو جب اس کو فزیکلی ڈیفائن کرنے کا مرحلہ آیا، اس کو عملی تصویر دینے کا مرحلہ آیا، تب یہ بات ہوئی کہ ہندوستان میں تو مسلمان ایک ڈائسپورا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، تو جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں پر مشتمل فیڈریشن بنائی جائے اور وہ پاکستان ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں بھی جو مسلمان رہ رہے تھے ان مسلمانوں میں سے وہ مسلمان پاکستان کا حصہ بنے جو مسلم اکثریتی صوبوں میں رہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوم کا تصور تھا یہ کوئی بہت ریجڈ قسم کا بھی تصور نہیں تھا، یہ پہلے انڈین کانٹیکسٹ میں تھا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے پہ جب اسے فزیکل شیپ دینے کی مزید ضرورت پیش آئی تو مسلم میجورٹی پروونسز پر مشتمل اس کو ڈیفائن کیا گیا اور اس طرح سے یہ قوم بن گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی جو تاریخی حقیقت ہے وہ یہ کہ سندھی اپنی جگہ ایک ثقافتی اعتبار سے ایک ٹیری قوم ہے، بلوچ ہیں، پختون ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے قومی حیثیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، آئینی طور پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل سمجھے کہ ریاست ہے، کثیر القومی ریاست ہے، اور یہ کثیر القومی ریاست رہتے ہوئے اور تمام قوموں کو ان کے حقوق دیتے ہوئے ایک کلیکٹیویٹی کی شکل میں بھی ایمرج ہوگی۔ وہ کلیکٹیویٹی پاکستانی قومیت کے نام سے شناخت ہوگی، لیکن پاکستانی قومیت تردید نہیں کر رہی ہوگی، تنسیخ نہیں کر رہی ہوگی ان قومیتوں کی۔ یہ قومیں بھی اپنی جگہ موجود رہیں گی اور انہی سے ایک تصور ابھر کے آئے گا جسے ہم پاکستانی قوم کا تصور کہیں گے۔ جی جی، بہت شکریہ جے پال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے یہ بات ضرور کہتا جاؤں گا کہ قوم جو ہے، قوم لفظ ہماری پاکستانی قوم سمجھ ہی نہیں پائی کہ قوم کا مطلب کیا ہے۔ قوم جب کبھی کوئی وقت تھا تو کوئی بھی پیپر ہوتے تھے، چاہے وہ کارپوریشن کے تھے، کوئی بھی ہوتے تھے، ایف آئی آر یا کوئی بھی تھانہ سے متعلقہ، تو وہاں پہ قوم کی جگہ انہوں نے اس کا عیسائی یا مسلمان قوم میں لکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ قوم کا مطلب ہے نیشنلٹی، نیشنلٹی سے مراد ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی۔ اور اگر ہم یہی بات کرتے رہیں گے دو قومی نظریات کی تو نہ صرف ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچے گا اور بین المذاہب کو بڑا نقصان پہنچے گا، اور آگے ہی پہنچ چکا ہے کہ یہاں تو قومیں نہیں مانتی آپ کی، تو پھر مذہب کے لیے بھی بڑا ایک گیپ آ جائے گا۔ جی جے پال صاحب، ہمارے کہنا ہے؟ پاکستان کی ترقی اور سب اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی جو کو نیشنل ایک کنٹری ہے جہاں زیادہ قومیں رہتی ہیں، بلوچ، سندھیوں اور پنجابیوں، پختونوں، تمام کو ماننا پڑے گا، ان کی زبانوں کو نیشنل لینگویج کا اسٹیٹس دینا پڑے گا اور ان کو ایکول رائٹس دینے پڑیں گے، اور صرف ان نیشنز کو نہیں، جو ریلیجیس مائنارٹی رہتی ہیں ان کو جڑان والا واقعے کے تمام جو گرفتار کیے گئے تھے لوگ ان کو چھوڑا گیا ہے۔
حالانکہ جو عمران خان کے ٹائم میں یہ ہوا تھا، جو سری لنکن جو ہوا تھا قتل، تو اس کے جو گرفتار ہوئے تھے ان کو ڈیتھ سینٹنس تک ملی تھی، لیکن اس ریاست کو ایک اسٹیپ لینا پڑے گا مضبوطی سے، اور تمام جو مذہبی یہاں ریلیجس مائنارٹیز ہیں ان کے تمام، ان کو فورس کنورجن کو، ان کے جو بلیسفیمی کے لا کو، ان کو تحفظ دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم یہ کر پائیں گے تبھی ایک پاکستان، بہتر پاکستان، ایک سیکولر پاکستان، اور وہ وین جو قائد اعظم محمد علی جناح کا، جوگندر ناتھ منڈل کا، علامہ اقبال کا اور ایس پی سنگھا کا وین تھا، وہ پاکستان تب ممکن ہے. جی بہت شکریہ ناظرین، آج آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی، دیکھی، جس میں ہمارے ڈائریکٹر بھی تھے اور پھر ریسرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر جے پال صاحب کی بھی قومی کمیشن برائے منارٹیز کے، تو جو کام کیا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قوم، ایک تمام مذاہب جڑے رہیں، اسی میں ہمارے ملک کی سالمیت ہے. تو ٹیک کیئر، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.